अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब पे हमेशा अपनी रहमत का साया बनाए रखें, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। तो लिसनर, आज की पहली कहानी शेयर की है मेरे साथ हामिद ने। हामिद जो कि फैसलाबाद में रहते हैं। हामिद बताते हैं कि कल आपकी एक लिसनर इतरत अब्बास ने एक स्टोरी शेयर की थी जिसको मैंने बड़ी दिलचस्पी से सुना, और इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मेरे पास भी थी जो कि मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा लेकिन अपने बड़ों से इस स्टोरी के मुतालिक ज़रूर सुना है। ये जो स्टोरी है ये मेरी दादी अम्मा ने हमें बताई थी। लोगों के साथ ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। कुछ लोग इन वाक़यात को झूठ समझते हैं, लेकिन जिनके साथ ये वाक़यात पेश आते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी बदल के रह जाती है। इसी तरह का एक वाक़या था। मेरी दादी अम्मा जब अपनी जवानी के दौर में थी तो उधर वो सब लोग एक मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करते थे। उस मदरसे के साथ एक घर था। उस घर के अंदर बहुत बड़ा बरगद का एक पेड़ था जिसको आप हिसाब लगा लें कि उस पेड़ को 50-60 साल पुराना वो पेड़ था, यानी कि वो दरख्त 50-60 साल पुराना था। उस दरख्त को वो जिनके घर में वो दरख्त था उस दरख्त को उनकी 4 पीढ़ियाँ देखती आ रही थीं, यानी कि जिनका वो घर था जिस लड़के का, उसके वालिद, उसके बाद उसके वालिद और उसके बाद उनके वालिद, वो 4 पीढ़ियों से वो दरख्त चलता आ रहा था। और वो दरख्त अब इतना ज़ईफ़ हो चुका था कि उसकी जो छाँव थी, छाल जिसको बोलते हैं, वो लटक रही थी नीचे तक, वो उसको काटते थे। ये जिसकी मैं आपके साथ कहानी शेयर कर रहा हूँ ये एक लड़के की कहानी है। हामिद बताते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे मेरी दादी अम्मा बताती हैं कि हम सब लोग भी जाया करते थे, बैठ के बातें करते थे, खेलते थे, और भी बच्चे खेला करते थे। और जिस लड़के की स्टोरी है वो लड़का मेरी दादी अम्मा से एज में काफ़ी छोटा था, मतलब उसकी एज 10 से 12 साल होगी। तो मदरसे के सारे बच्चे मदरसे से पढ़ने के बाद उस बरगद के पेड़ के नीचे बहुत खुली छाँव बनी हुई, खुली जगह थी जिसकी छाँव में सारे बच्चे आकर मोहल्ले के खेला करते थे, और वो लड़का भी खेला करता था। और मदरसे में और भी बहुत से इलाकों के लोग आते थे, बच्चे आते थे जो कि उधर पढ़ते थे, वो भी खेला करते थे इधर। तो वो जो लड़का था वो भी बच्चों के साथ अपने घर में खेलता था, सबके साथ यूं ही मतलब सारे देखते थे सबको कि सारे खेल रहे हैं इसी तरह। उस लड़के की माँ ने एक दिन देखा कि कोई भी बच्चा नहीं है और मेरा बेटा है और उसके साथ एक बच्ची है जो कि खेल रही है, और मौसम बारिश का है, सर्दियों का मौसम था। तो उसने अपने बेटे को कहा कि तुम अंदर आ जाओ, मौसम बहुत ख़राब है, और उस बच्ची को कहा कि बेटा तुम अपने घर चली जाओ। जिस पे उस बच्ची ने कहा कि मैं इस मदरसे में पढ़ती हूँ और मैं आपके बेटे के साथ खेलती हूँ, इसलिए मैं घर नहीं जाऊँगी, मुझे आज रात अपने पास ही रुकने दें। वो बच्ची भी इधर आ गई और उसके बाद वो बच्चा भी इधर आ गया। वो दोनों खेलते थे रोज़, फिर सुबह वो बच्ची घर चली गई। अब ये एक रूटीन बन गई। वो बच्चा जो था वो उस बच्ची के अलावा बिल्कुल भी नहीं रहता था और वो बच्ची भी उसके अलावा नहीं रहती थी। वक्त गुज़रते गुज़रते वो जो बच्ची थी उस बच्ची की शादी उस लड़के के साथ हो गई। और मदरसे के जब बुज़ुर्गों से पूछा गया जो कुरान पाक पढ़ाते थे, उन्होंने बताया कि ये बच्ची हमारे पास काफ़ी अरसे से पढ़ती है और इसके कोई रिलेटिव थे जो इस मदरसे में छोड़ गए, इस वजह से उसके बाद वो दोबारा कभी आए नहीं, ये हमारे ही ज़ेरे कफ़ालत है, इस वजह से हम इसके बारे में और कुछ नहीं जानते। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इस बच्ची के साथ इसकी शादी करवा दें। खैर वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए और उस लड़के की शादी उस लड़की के साथ हो गई। वक्त गुज़रता चला गया, गुज़रता चला गया, उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी आपस में। जब उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे जवान हो गए, तो वो जो शख्स था, वो जो लड़का जिसकी कहानी हामिद बता रहे हैं, उसकी एक दिन अचानक तबीयत बहुत ख़राब हो गई और डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया कि ये इसका इलाज हम नहीं कर सकते। तो वो जो औरत वो जो थी उसने कहा कि इसका इलाज करवाने के लिए मैं इसको लेके जाऊंगी। वो उसको अपने साथ ले गई। वो जो औरत थी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि वो औरत उस बरगद के पेड़ के ऊपर रहती थी। वो एक जिन्नी थी। जब ये छोटा था तब वो बच्ची भी छोटी थी।
اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ایک جتنے تھے اور ان کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ جو لڑکا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک جننی ہے، اور یہ جنی وہ ایک مسلمان جنی تھی جو کہ قرآن پاک بھی پڑھتی تھی اور اس پیڑ کے اوپر، اس برگد کے پیڑ پہ رہتی تھی۔ خیر وہ اس شخص کو لے کر کوہ چلی گئی اور کوہ میں جا کر اس نے جنات سے اس کا علاج کروایا۔ وہ شخص یہ سب کچھ جان چکا تھا کہ یہ ایک جنی ہے، وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو وہ اس کو لے کر واپس آ گئی۔ جو اس لڑکے کے ماں باپ تھے انہوں نے سب ہاسپٹل سے پتہ کروایا، لیکن ان کا بیٹا انہیں کہیں نہیں ملتا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے کہ ہمارا بیٹا گیا کہاں ہے۔ لیکن ایک دن اچانک جب ان کا بیٹا واپس آیا اس عورت کے ساتھ تو وہ سب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان سے پوچھا بھی صحیح کہ تم لوگ کدھر چلے گئے تھے۔ خیر اس کے بعد وہ جو شخص تھا وہ اس خوف سے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی کچھ دن کے بعد کہ میری شادی ایک جنی سے ہوئی ہے۔ اس کی تو اس خوف سے ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ جو جنی تھی وہ اس شخص سے اتنی محبت کرتی تھی، حامد بتاتے ہیں وہ اس سے اتنی سچی محبت کرتی تھی کہ جب اس کی جان نکلی تو 2 دن کے بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ چکی تھی۔ حامد بتاتے ہیں کہ میری دادی ماں نے بتایا کہ اس کی شکل اصل ہو چکی تھی، یعنی کہ ایک جنی کی شکل۔ تو اس کے بعد انہوں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ رات کے ٹائم برگد کے پیڑ سے کچھ بزرگ ہستیاں نیچے اتری ہیں اور وہ اس کو اٹھا کر اسی پیڑ کے پاس جا کر غائب ہو گئے، اور وہ جو بچے تھے وہ بچے پھر اپنے یعنی کہ دادکوں کے پاس رہے، جو ان کے تھے انہی کے پاس رہے، ان میں وہ اپنے باپ پر گئے تھے وہ جن نہیں تھے۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ وہ جو بچے تھے ان کی کفالت انہوں نے کی، اور ان کو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو برگد کا پیڑ تھا ادھر سے ان بچوں کے لیے اکثر وہ دیکھتے تھے کہ اس درخت کی چھاؤں میں ڈھیر ساری چیزیں پڑی ہوتی تھیں، کیونکہ وہ جو درخت تھا وہ جنی اس درخت پہ رہتی تھی، تو اس کے پھر جو گھر والے ہیں وہ بھی اس درخت پر ہی رہتے ہوں گے، لیکن ان بچوں کے لیے بہت سی چیزیں ادھر پڑی ہوتی تھیں۔ پھر اس طرح کرتے کرتے وہ بچے جوان ہو گئے، ان کی بھی شادیاں ہو گئیں، اور اس کے بعد دادی ماں کہتی ہیں کہ ہم لوگ اس جگہ کو، اس گاؤں کو چھوڑ کر فیصل آباد میں شفٹ ہو گئے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ وہاں پہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ لوگ ابھی ہیں یا نہیں ہیں، وہ گھر ابھی ہے یا نہیں، اتنا دادی اماں نہیں جانتی۔ یہ سٹوری تھی حامد کی جو انہوں نے فیصل آباد سے میرے ساتھ شیئر کی، تو بہت شکریہ حامد اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ لسنرز ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ جس کو انسانی سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ انسانوں کی زندگیوں میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اس لیے جن کے ساتھ یہ واقعات نہیں ہوتے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات جھوٹ ہوتے ہیں، لیکن انسان کی حیرت دنگ رہ جاتی ہے جب لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سینڈریلا نے سندھ سے۔ سینڈریلا بتاتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں اپنے کزن کی۔ میرے کزن ہیں جو یعنی کہ وہ میرے خالہ کے بیٹے ہیں، ان کی وہ گاؤں میں بیسیکلی رہتے ہیں، اور جدھر وہ گاؤں میں رہتے ہیں ان کی ایک پھپھو ان کے گھر کے بالکل ساتھ رہتی ہیں، اور جو دوسری پھپھو ہے وہ گاؤں میں ان سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر رہتی ہیں۔ تو ان کو وہ جو میرے کزن ہیں وہ اپنے جو ان کے پھپھو کے بچے ہیں ان کی آپس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، دوستی ہے، وہ سارے ہر ٹائم اکٹھے ہی رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر میں۔ تو ایک دفعہ جو ان کی پھپھو تھی جو کہ آدھے گھنٹے کی مسافت پہ رہتی تھی ان کے گھر سے، سینڈریلا کے کزن کے گھر سے جو آدھے گھنٹے کی مسافت پہ ان کی پھپھو تھی، ادھر ان کے اس جگہ پہ کسی کا قتل ہو گیا تھا، یعنی کہ کسی کا مرڈر ہو گیا تھا۔ تو ان کی کافی آپس میں دشمنی تھی اور اس کی وجہ سے اس جگہ پہ کافی مسئلہ بنا ہوا تھا، لیکن یہ لوگ ایک دوسرے سے ملے بنا نہیں رہتے تھے۔ میرا کزن، یہ جو کہانی ہے یہ آج سے 19 سال پرانی کہانی ہے، سینڈریلا بتاتی ہیں۔ تو میرے کزن کا دل بہت اداس تھا اپنے کزنس کے لیے، اپنی پھپھو کے لیے، تو اس کے گھر والوں نے منع بھی کیا کہ بیٹا اس جگہ پہ کسی کا مرڈر ہو گیا ہے اور دشمنی والی جگہ ہے، تو مت جاؤ، راستہ جنگل کا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ ایک دوسرے کو مطلب کہ وہ جو دشمن ہے وہ چھپے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فائرنگ ہو سکتی ہے، کوشش کرو کہ تم ادھر مت جاؤ۔ لیکن اس نے کسی کو بتائے بنا وہ ادھر چلا گیا۔ جیسے وہ ادھر اس نے چلنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے جب وہ جنگل کے پاس پہنچا تو تھوڑا دور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے سمجھا کہ شاید
یہ وہی لوگ ہوں جن کا قتل کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بہرحال مجھے ان سے کیا ہے۔ وہ چلتا گیا، جیسے ہی وہ اس شخص کے قریب آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو شخص ادھر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے بالکل جنگل کے شروع میں، اس نے سر کے اوپر رومال باندھا ہوا ہے، اور اس نے جیسے ہی اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی جو آنکھیں تھیں وہ جل رہی تھیں، اس کی آنکھیں کسی سرخ انگارے کی طرح تھیں۔ جیسے ہی میرے کزن نے اس کو دیکھا تو میرے کزن نے اپنی دونوں جوتیاں پاؤں سے اٹھائیں اور وہ بھاگنے لگ گیا بہت تیزی سے۔ آدھے گھنٹے کا فاصلہ اس نے 15 منٹ میں طے کر لیا، اور اس کو پیچھے سے یہ آواز آئی کہ تمہارا پیر بہت کامل تھا، جس کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، اگر تم ادھر رک جاتے تو تمہاری جان نہ رہتی، یعنی کہ میں تمہیں جان سے مار دیتا۔ اس کے بعد میرے کزن نے ایسی توبہ کی کہ وہ اکیلا اس جنگل کے راستے سے کبھی بھی پھپھو کے گھر نہیں گیا، اور بڑی مشکل سے اس کو واپس لایا گیا۔ اس کو شدید بخار ہو چکا تھا، اس کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ یہ ایک کہانی تھی سینڈریلا کی جو انہوں نے سندھ سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سینڈریلا اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا خرم نے۔ خرم کہتے ہیں کہ ہارون آباد میں ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز رہتے ہیں، اور میں ان کی ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ہارون آباد کو کچھ سالوں پہلے دیکھیں تو ہارون آباد ایک بہت قدیم شہر ہے جہاں پہ بہت زیادہ سکھ برادریاں رہتی تھیں، اور ان کے جو گھر ہیں وہ ابھی بھی ادھر موجود ہیں، یعنی کہ پرانے دوروں کے جو گھر ہیں ابھی کچھ لوگ انہی پرانی گھروں میں ابھی بھی رہتے ہیں، اور جو زیادہ تر گھر ہیں ان سکھ برادریوں کے زیادہ تر گھروں کو توڑ دیا گیا ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے ماموں کے گھر رہنے کے لیے گیا تھا، تو جو اس کے ماموں کا گھر تھا وہ بالکل پرانے زمانے کا، یعنی کہ سکھوں کے دور کا گھر تھا۔ ان کی دیواروں کے اوپر ابھی بھی وہ جو ان کی مورتیاں ہوتی ہیں سکھ لوگوں کی، جو بھی مطلب کہ سکھ تھے یا وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ابھی بھی ادھر وہ چیزیں تھیں، لیکن گھر جیسے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے جنگ کے دوران، تو اس کے بعد گھر ایک دفعہ ویران رہے، پھر اس کے بعد مسلمان لوگ ادھر آ کر بسنے لگ گئے۔ اسی وجہ سے جو میرا کزن تھا اس کے ماموں اسی گھر میں رہتے تھے، تو ہم لوگ ان کے گھر سردیوں میں گئے تھے۔ ان کا گھر سارا اینٹوں کا بنا ہوا تھا، اور جو باتھ روم تھا وہ بہت لمبا تھا، ایک گیلری سے گزر کر اندر اس باتھ روم میں جایا جاتا تھا۔ وہ بہت پرانے دوروں کے گھر تھے، اور صحن کے اندر ایک برآمدہ تھا، اور اس برآمدے کے اندر سے ہی اوپر کی سیڑھیاں جا رہی تھیں، جن کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی جگہیں دیواروں میں بنی تھی، جن کے بیچ میں پرانے دوروں میں جب لائٹ نہیں ہوتی تھی، لائٹس نہیں ہوتی تھی ان دوروں میں، تو لوگ چراغ جلایا کرتے تھے۔ وہ ساری جگہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میرے دوست کے جو ماموں تھے وہ بالکل اپنے گھر پہ اکیلے تھے، ان کی مسز کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ جاب کرتا تھا، تو جو اس کے ماموں تھے وہ حکیم تھے۔ ایک دن ہم اس کے جب ماموں کے پاس گئے تو اس کے ماموں حکیم تھے، بہت پہنچے ہوئے حکیم تھے وہ۔ انہوں نے ہمیں ایک کہانی بتائی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں اس گھر میں شفٹ ہوا تھا تو کچھ عرصے کے بعد ان کی بیگم کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کی ڈیتھ سے پہلے ان کے گھر ایک بیٹے کی اللہ پاک نے پیدائش کی تھی۔ تو اس کے بعد وقت گزرتا گیا، ایک دن اچانک میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک عورت اندر آئی، اور اس عورت نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھے حکیم ہیں اور ہر مرض کی تشخیص کر لیتے ہیں، آپ میری نبض چیک کریں اور مجھے بتائیں گے مجھے کیا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی میں نے اس عورت کے بازو کو ہاتھ لگایا تو اس عورت کا جو بازو تھا وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ اس کے جسم کے اندر خون کی جگہ پہ آگ ہے، لاوا ہے جس طرح۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں نے کہا کہ میں تمہاری نبض چیک نہیں کر سکتا، تمہارے جسم میں سانسوں کی جگہ پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہو، اس لیے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ تمہیں کچھ ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ مجھے چیک کریں۔ خیر انہوں نے اس کو چیک کیا، اور چیک کر کے انہوں نے اپنے تجربے سے، یعنی کہ خرم کے فرینڈ کے جو ماموں ہیں ان کے تجربے، انہوں نے اپنا جو وہ کہانی سنا رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرے تجربے کے مطابق تم انسان نہیں ہو، تم کوئی غیر مرئی مخلوق ہو، میں یہ جان چکا ہوں۔ تو اس عورت نے ایک زوردار کہکا لگایا، اور وہ کہکا لگا کر اپنی اصل حالت میں آ گئی، اور اس کی اصل حالت بہت خوفناک تھی۔
وہ ایک ایسے ہی تھا، اس کی ساری باڈی اس طرح تھی کہ جیسے اس کے جسم کے اوپر بہت بڑے بڑے بال تھے، اور وہ ایسے تھی جیسے کہ کچھ جانور ہوتا ہے. اور اس نے اونچی سی چیخ لگائی، اور وہ میرے گھر کے اندر جو میری سیڑھیاں تھیں برآمدے کے اندر، ان سے اوپر کیکا لگاتی ہوئی چیختی ہوئی چھت کی طرف چلی گئی. میں یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ میرے گھر کی مخلوق ہے، کیونکہ گھر بہت پرانے قدیم دور کا تھا. میں نے اپنے روم کو اندر سے لاک لگا لیا، کیونکہ یہ غیر مری مخلوق ہے اور مجھے نقصان بھی دے سکتی ہے، کیونکہ میں ایک حکیم ہوں، عامل نہیں ہوں. اس کی نبض کو چیک کرتے ہی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد ابھی تک خرم بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ مخلوق ابھی تک ہمارے گھر میں موجود ہے. اکثر چھت پہ وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ سیڑھیوں تک اب آتی ہے. پھر ہم نے کافی اللہ والوں سے رابطہ کیا، اور گھر میں ہم نے کوئی نقش وغیرہ لگائے. انہوں نے بتایا کہ سیڑھیوں تک اس کی حدود ہے، سیڑھیوں تک اس کو رہنے دیں، اور سیڑھیوں سے آگے آگے وہ مخلوق نہیں آ سکتی، لیکن وہ اوپر سے جھانک کر بھی دیکھتی ہے. وہ بڑی خوفناک مخلوق ہے، اور اس کے بہت بڑے بڑے کان تھے، ماموں نے ہمیں بتایا. آج بھی میں اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں. وہ ایک عجیب و غریب جانور، کینگرو جس کو ہم بولتے ہیں، ویسے وہ ایک مخلوق تھی، اور وہ کینگرو کی طرح ہی ایسے جمپ کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف گئی تھی. وہ مجھے تنگ کرنے کی آئی تھی نیت سے، اور میں ڈر جاؤں گا تو وہ مجھے نقصان دے دیتی. لیکن میں ڈرا نہیں، اور میں نے ہمت کی، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے اس کے شر سے بچا لیا. یہ کہانی تھی خرم کی، جنہوں نے لاہور سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ خرم. خرم کہتے ہیں کہ ادھر میں نے جب وہ گھر دیکھے تو وہ بہت پرانے دوروں کے گھر تھے. ابھی تک ہارون آباد میں بہت پرانے دور کے گھر ہیں، لوگ ابھی تک بھی ادھر پرانے طرز سے رہتے ہیں. تو لسنر، یہ کہانی تھی خرم کی جو میں نے آپ کو سنائی. یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں. مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبایا کریں تاکہ آپ کو سٹوریز کی نوٹیفیکیشن مل سکے. اس کے بعد آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، اور لسنرز جتنا ہو سکتا ہے ان سے دعائیں لیں. اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت اور صحت دے. اپنے بزرگوں کا احترام کریں، ان کی دعائیں ہمیں بہت آگے تک لے جاتی ہیں، کیونکہ ادب میں بہت فضیلت چھپی ہوئی ہے. جس نے ادب کر لیا ہے اس نے دنیا کی ہر کامیاب سیڑھی کو طے کر لیا ہے. اس لیے لسنرز، یہ میرا میسیج ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکتا ہے بڑوں کا ادب کریں، اور چھوٹوں سے پیار کریں، اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے محبت کریں. آئی ہوپ آپ لوگ اس پہ ضرور عمل کریں گے. اور ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی اور میرا فیس بک لنک مینشن کر رہی ہوں میں. جس نے بھی ابھی تک سٹوری شیئر نہیں کی تو وہ اپنی سٹوریز کو ای میل آئی ڈی پہ اور فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.